मर्दाना टॉयलेट इस्तेमाल करने से अरमीन के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और सूजन हो गई। वो दिन रात दर्द से तड़पने लगी, मगर शर्म के मारे किसी को भी अपना मसला ना बताया। तभी जो भी रिश्ता आता वो साफ इनकार कर देती। फिर घर वालों के तानों से तंग आकर ऐसे नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, मगर सूजन की वजह से ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थी। जब भी मास्टर तालीम के बावजूद सफाई का काम करने लगी। शहरयार यूं तो अपने काम से काम रखने वाला सख्त गिर बॉस था, मगर अरमीन के आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सफाई का काम करने पर ऐसे खासी हैरत होती। तभी वो इस पर नजर रखने लगा। एक दिन अरमीन, या अल्लाह मैं क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे निकलूं? अम्मी है कि शादी पर बार बार जोर दे रही हैं। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं भी शादी के काबिल नहीं हूं। अरमीन जायनमाज पर बैठी दिल दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। वो इस वक्त अपनी माँ के कमरे में मौजूद थी। कमरे के कोने में वो जायनमाज बिछाए दुआएं मांगने में मसरूफ थी। साथ ही जमीला बेगम हाथ में तस्बीह लिए अपने सामने मौजूद बेटे और बहू को देख रही थी, जो आपस में अटकलियां कर रहे थे। इनकी बहू उठकर किचन में जाने लगी तो जैन ने इसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था। जमीला बेगम ने नागवारी से इस मंजर को देखा। जैन, तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाते हो कि इस घर में तुम्हारी जवान कमारी बहन भी है? इस तरह की हरकतें करके तुम इसके जहन पर क्या असर डालना चाहते हो? जमीला बेगम की बात पर जहां जैन का मुंह बन गया, वहीं नूरुलैन को भी बहुत गुस्सा आया। माँ जी, अगर आपकी बेटी कमारी है, अभी तक हमारे सर पर मुसल्लत है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? अगर कोई इक्का दुक्का रिश्ता जाता भी है तो वो मोहतरमा की नाक पर बैठता ही नहीं। बड़े ऊंचे ख्वाब है मोहतरमा के, न जाने किन हवाओं में उड़ती रहती हैं। नौरीन ने अपने जले दिल के फफूले फोड़े। जमीला बेगम को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो इसके मुंह क्या लगती, ऐसे नजरअंदाज करके बेटे से मुखातिब हुई। बेटा, तुम दोनों का मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ये रवैया है। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई, इस दिन तुम दोनों मेरी बेटी को तो घर से निकाल दोगे। मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपनी बहन का मेरे बाद ख्याल रखोगे, इसे माँ और बाप की कमी का एहसास नहीं होने दोगे। जैन ने माँ की बात पर नागवारी से देखा था। अम्मी, मैं इसका ख्याल क्यों रखूंगा? बताएं जरा कि आपका इसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। शादी करें, अपने घर करें, इससे इसकी जिम्मेदारी फिर इसका शौहर उठाएगा। मैं अपनी बीवी का जिम्मेदार हूं और अपने होने वाले बच्चों का, इससे ज्यादा कि आप मुझसे तवक्को मत रखें। जमीला बेगम तो फटी फटी आंखों से अपनी बहू और बेटे को देखने लगी, जो एक बार फिर से आपस में कलियां करते हुए ये भूल गए कि कमरे में इनकी माँ और जवान बहन भी हैं। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वहां से चले गए। जमीला बेगम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरमीन ने आकर इनके कंधे पर हाथ रखा। आप इनसे क्यों उलझती हैं? जब जानती हैं कि आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाती है, इन दोनों पर किसी चीज का असर नहीं होता। बेटा, दिल दुखता है मेरा। ये नौरीन तो कहती है कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मगर जैन, वो तो मेरा अपना बेटा ना, मेरा अपना खून। मगर कैसे? इसने अपनी आंखें माथे पर रख ली थी। मुझे और तुम्हें तो पूछता ही नहीं है। हमें छोड़े इन बातों को, शुक्र करें हमें अब्बू की पेंशन का सहारा काफी है, जिससे आपकी दवाओं का खर्चा तो निकल आता है, और मैं भी ट्यूशन से कुछ ना कुछ रकम अपनी जरूरतों के लिए कमा लेती हूँ। हमें भाई की तरफ देखना नहीं पड़ता। अगर ये पेंशन का सहारा ना होता तो हम दोनों क्या करते? ये तो हमें घर से बाहर ही निकाल देते। बस बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने घर का कर दूं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मी प्लीज। वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। एक तो इस इन्फेक्शन ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था, दूसरी तरफ माँ की बातें भी इसे परेशान करती थी। वो किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाती, क्या बताती कि इसके साथ क्या मसला है? कोई इस पर यकीन करता या नहीं? बात ही ऐसी थी जो बताते हुए भी इसे शर्म आती थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं थी, बस 2 ही महीने हुए थे इसकी जिंदगी में इस कयामत को आए हुए। इस दिन वो कितना खुश थी, इसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था। इसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए
टॉप करेगी और इसे गोल्ड मेडल तो जरूर ही मिलेगा। आज वो तैयार होकर निकली थी। वो जानती थी कि आज उसे अपनी दोस्तों को ट्रीट में कुछ ना कुछ खिलाना ही पड़ेगा। इसलिए जितने पैसे थे इसने अपने पर्स में संभाल कर रखे थे। पैसे बचाने के लिए घर से ही इसने रिक्शे या पब्लिक टर्फर करने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी थी। इसके घर से यूनिवर्सिटी आधे घंटे के फासले पर थी। चलते चलते इसके पांव शल हो गए, मगर वो मुसलसल चलती रही। इर्द गिर्द से बेनियाज होकर तभी इसने कुछ लड़कों को अपनी तरफ आते हुए देखा था। वो सभी भागते हुए इस तरफ आ रहे थे और इनके पीछे पुलिस भी थी। इन सब लोगों को देखकर अरमीन बुरे तरह से घबरा गई। छुपने की गर्ज से वो सामने नजर आने वाले एक कमरे में जाकर बंद हो गई। इसने ये भी नहीं देखा कि मर्दाना टॉयलेट है। इसका वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। न जाने क्यों इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी लोग इसकी तरफ ही भागे आ रहे हैं और वो इसे कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। अपने कपकपाते वजूद को सहारा देने के लिए वो सीट पर बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि ये चंद लम्हों की गफलत इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसे नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार करने वाली है जिसका खुमियाजा न जाने कब तक इसे भुगतना पड़ता। अभी वो बाहर से आने वाले शोर के थमने का इंतजार ही कर रही थी कि दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और बाहर से किसी पुलिस वाले की आवाज आई, अबे ओ साले बाहर निकल, यहाँ पर छुपकर बैठकर ये समझ रहा है कि हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे। बाहर निकलता है या दूं तुम्हारे कान के नीचे एक। पुलिस वाले की बात सुनकर अरमीन तो बुरी तरह धड़क उठी। इसके मुंह से कपकपाती हुई आवाज निकली, मैं एक लड़की हूं। मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकली थी। मैं किसी गलत सरगर्मी में मुलविस नहीं हूं। वो समझती थी कि इसकी आवाज सुनकर वो लोग वहां से चले जाएंगे, ऐसे छोड़ देंगे, मगर बाहर से एक जोरदार कहका गूंजा था। ऐसे सालार अब सभी साला लड़की बनकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम बेवकूफ हैं। इसकी बातों में आ जाएंगे। अबे बाहर निकलता है या मैं अंदर आकर दूं तुझे। तू लड़की की आवाज निकाल कर ये समझ रहा है कि हम तुझे सचमुच लड़की समझ जाएंगे। बाहर निकल बेटा, तुम्हारा तो इलाज करना पड़ेगा। और अरमीन का वजूद पूरी तरह से कांपने लगा था। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। इसे क्या मालूम था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। काफी देर तक वो इसे धमकियां देते रहे, बाहर निकलता है या ये दरवाजा तोड़ दे। अगर दरवाजा तोड़ दिया बेटा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो इनकी धमकियों को अंदर ही अंदर बुरी तरह से खाइफ हो रही थी जब इन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से कोई चीज मारना शुरू कर दी। यकीनन वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर चंद ही लम्हों के बाद वो इस कोशिश में कामयाब हो गए। वो पुराना टूटा सा लकड़ी का दरवाजा इनने हट्टे कट्टे पुलिस वालों के सामने भला क्या हैसियत रखता था। इनके शाना जोर झटकों के बायस वो टूटकर जमीन पर गिरा। इसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। पुलिस वालों ने जब सचमुच लड़की को देखा तो हैरान रह गए। अबे ये तो सचमुच लड़की है। अरे क्या तुम अपने यार को बचाने के लिए यहाँ पर आई हो? तो तुम्हारा यार किधर है? बताओ बताओ, कहाँ छुपाया है इसे? इनकी घटिया बात पर इसने डर कर मारे अपनी आंखें खोली और कपकपाती आवाज में कहने लगी, मैं नहीं जानती आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ पुलिस वालों को आता देखकर डर गई थी तो मैं इस वॉशरूम में आकर छुप गई। मैं तो यूनिवर्सिटी जा रही थी, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पर यकीन करें। पुलिस वालों ने अब इसके साथ इंतहाई घटिया बातें करना शुरू कर दी थी जिन्हें सुनकर इसका चेहरा लाल पड़ा था। तभी बाहर से इनके अफसर की आवाज आई तो वो जल्दी से बाहर निकले और अरमीन ने इस मौके को गनीमत जाना और वहां से बाहर निकली और भागते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। इस वक्त इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। पसीने और घबराहट से रंग पीला पड़ा था। इसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। इस वक्त वो किसी का भी सामना करने की हालत में नहीं थी। वो जानती थी कि अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और शायद अभी इसका नाम भी कॉल किया जाएगा, मगर वो सब कुछ भुलाकर सीधा वॉशरूम में गई थी। कितनी देर तक पानी के छींटे मुंह पर मारकर इसने खुद को पुरसकून करने की अपनी हद तक कोशिश की थी, मगर वो जिन हालात से निकली थी इन्होंने इतना बुरी तरह से डरा दिया था कि वो इसके हवास पर पूरी तरह से मुसल्लत हो चुके थे। ऐसे गोल्ड मेडल दिया जा रहा था, कब से इसका नाम अनाउंस किया जा रहा था। वो थी जो इस वॉशरूम में बंद सबकी नजरों से छुपने की कोशिश कर रही थी। जब काफी देर बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो तब वो वॉशरूम से बाहर निकले।
اس کے دوست اسے تلاش کر رہی تھی۔ ارمین کیا پاگل پن ہے یہ، تم نے اپنا گولڈ میڈل بھی نہیں لیا، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ بس یار میری طبیعت خراب تھی۔ حد ہوتی ہے ارمین لاپرواہی کی، اتنی محنت کر کے آج جب محنت کا پھل ملنے کا وقت آیا تو تم منظر سے غائب ہو گئی۔ تمہیں کیا پتا وہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اگر تم کسی کی نظر میں آ جاتی تو شاید تمہیں یہیں بیٹھے بٹھائے اچھی سے اچھی جاب مل جاتی، مگر تم تو شاید کسی کی نظر میں آنا چاہتی نہیں ہو۔ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ بنا کسی بات کا جواب دی اپنے گھر آ گئی۔ افسوس تو اس سے بھی تھا کہ اتنا بڑا دن تھا اور وہ یوں ہی بیکار چلا گیا۔ جس چیز کا سالوں سے انتظار تھا وہ چیز آ کر گزر بھی گئی اور اسے احساس تک نہیں ہو سکا۔ گھر آ کر اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، کسی سے بات تک نہیں کی، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ امی نے 3 بار آ کر طبیعت کا پوچھا تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ڈال دیا اور وہ اسے آرام کرنے کی غرض سے وہیں پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اور اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی، جسم کے حساس حصے میں بہت ہی زیادہ درد اور جلن ہو رہی تھی۔ انفیکشن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور پھر جب کچھ دن اور گزرے تو انفیکشن جیسے اس کے وجود میں پھیلنے لگا تھا۔ اس کی طبیعت دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا ذکر کس سے کرے۔ کون ہوگا جو اس کی بات پر یقین کرے گا کہ یہ لوگ ایسے غلط نہ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ اس کی بھابھی کا کزن بہت قابل ڈاکٹر تھا، ارمین کو یقین تھا کہ وہ ضرور اس کا مسئلہ سالو کر دے گا۔ اس کے پاس یقیناً اس انفیکشن کا علاج ہوگا، مگر وہ اس کے پاس جا کر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بھابھی کو کچھ پتہ چل گیا تو وہ اس کا مذاق بنا کے رکھ دیں گی، اسے ہر جگہ ذلیل کریں گی، نہ جانے کون کون سی تہمت اس کے نام کے ساتھ لگا دیں گی۔ اسی ذلت سے بچنے کے لیے وہ یہ تکلیف اپنے وجود پر برداشت کرتی رہی۔ اب تو بھابھی نے بھی اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ ارے بی بی، تم تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ پڑھ لکھ کر نوکری کرو گی، کسی کے قابل بنو گی۔ اب نہ تو تم شادی کرنے پر تیار ہو رہی ہو، نہ ہی نوکری کرنے پر۔ آخر کب تک ہمارے سر پر مونگ ڈالو گی؟ ان ڈگریوں کا کیا فائدہ جو تم نے ان کو استعمال نہیں کرے؟ تب ارمین نے تلخی سے جواب دیا، اتنے دنوں سے جو فرسٹریشن، غصہ اور وہ برداشت کر رہی تھی وہ سب بھابھی پر اس نے نکال دیا۔ میں آپ کی طرح کم پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہوں جو شادی کر کے بچے پیدا کرنا ہے اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی ہوں۔ مجھے اپنی لائف میں بہت کچھ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور تب سے نورالعین نے اس سے گویا ضد باندھ لی تھی۔ وہ ہوتی کون تھی نورالعین کو کم تعلیم کا تانا دلانے والی؟ ایک اس کا شوہر تھا جو اس کے نام کی مالا چپتا تھا، صافی بے ضرر خاتون تھی، کسی معاملے میں بولتی نہیں تھی، مگر یہ ننت، یہ تو اس کے لیے ایک ایسی ہڈی ثابت ہو رہی تھی جسے نہ نگل سکتی تھی نہ تھوک سکتی تھی۔ اس نے کتنے رشتے ایک ایک کر کے گھر میں لائے، صافی کو تو وہ پسند آ جاتے، مگر ارمین کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انہیں ٹال دیتی اور وہ بری طرح جھنجھلاتے تھے۔ آخر آپ کی بہن چاہتی کیا ہے؟ کیا ساری زندگی اسی گھر میں رہے گی؟ فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ آج نہیں تو کل ارمین کو شادی کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا۔ ارمین کی ماں کی بھی یہی خواہش تھی، مگر وہ جو ان کی ہر بات پر آمین کہنے والی لڑکی تھی، نہ جانے کیوں اس بات پر خفا سے یہ کہر جاتی تھی۔ اب جب بھابھی اور بھائی نے ذرا ذرا سی بات پر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، ایسے باتیں سنانی شروع کر دی، تو وہ اپنی ماں کے سامنے رو پڑی، امی میں سب لوگوں کے لیے بہت بھاری ہو گئی ہوں، ایسا کریں کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ مجھے بھی دیں تاکہ آپ کے بیٹے اور بہو کے سر سے میرا بوجھ ہٹ سکے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ماں کو ترس آ گیا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، زور زبردستی کسی کے بھی حوالے کر دیا جائے، تمہاری شادی تو میں کروں گی نا، مگر سوچ سمجھ کر۔ امی مجھے لگتا ہے میں اس گھر میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ کی بہو مجھے دیکھ کر عجیب عجیب کچوکے لگاتی ہے، ایسے تانے دیتی ہے نا کہ روح زخمی ہو جاتی، اور بھائی وہ تو منہ تھوکتے تک نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ماں؟ جب بھائی کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ماں اور بہنوں سے آنکھیں بدل کیوں لیتے ہیں؟ بس بیٹا یہی دستور زمانہ ہے، ہم کیا کریں؟
ہاں میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ دن خالہ کی طرف رہ آؤں، ہو سکتا ہے اس طرح سے میرا ذہن بھی بڑھ جائے اور آپ کی بہو اور بیٹے صاحب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ ہاں یہ تم نے صحیح کہا، جب نورین کو اس حالت میں اکیلے کر کے سارے کام کرنے پڑیں گے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں تو بیمار ہوں، کسی کام کو نہیں کر سکتی اور وہ سارا کام تم پر چھوڑ کر خود آرام کرنے لگتی ہے، اور جب تم نہیں ہوگی تو سارا کام اس سے کرنا پڑے گا۔ پھر ایسے پتہ چلے گا کہ زندگی تمہارے بغیر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ماں کی اجازت سے پھر وہ اگلے دن خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا گھر شہر سے قدرے ہٹ کر تھا، مگر خالہ شہر کے مرکز میں رہتی تھی۔ وہ اکیلے اپنی ضرورت کا تھوڑا سا سامان لے کر خالہ کے گھر آ گئی۔ خالہ بھی ایک بہت ہی جولک بھگ نورلین جیسی سخت مزاج کی حامل تھیں۔ ارمین کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکان نظر آئی، مگر پھر جب اس کی ارمین کے سامان پر نظر پڑی تو وہ مسکراہٹ جیسے سمٹ گئی تھی۔ تم یہاں پر کتنے دن رہو گی؟ اس نے حال چال پوچھنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا تھا۔ ارمین کو اس کی بات تو بری تو لگی، مگر مسکرا کر وہ اسے ٹال گئی۔ خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ تم صفیہ کی کسی بات کا برا مت ماننا، گھر میں جو بھی مہمان آتے ہیں وہ اسے اس طرح برا لگتا ہے۔ بس میکے والے ہی ہیں جن پر محترمہ جان دیتی ہیں، جن کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ میرے خاندان سے کوئی آ جائے تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ارے خالہ جان، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی میں ان باتوں پر برا مانتی ہوں، اور ویسے بھی میرے گھر میں میری بھابھی ہیں جنہوں نے مجھے ہر طرح سے ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کی بہو صاحبہ کچھ کہیں گی تو ان کی باتیں مجھے کسی پھول سے کم نہیں لگیں گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں جتنے دن ارادہ کر کے یہاں پر آئی ہوں اتنے دن رہ کر جاؤں گی۔ خالہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم بالکل مجھ پر گئی ہو، میں بھی کسی کی بات کو سر پر سوار نہیں کرتی، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خالہ کے گھر آ کر اسے ہمیشہ بہت اچھا لگتا تھا۔ محسن بھائی بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح چاہتے تھے، مگر بیوی کے آنے کے بعد ان کا رویہ بھی قدرے سرد ہو گیا تھا۔ مگر جب زلیخا کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، چپکے سے اس کی فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے۔ اب جب اسے یہاں پر آئے 2 ہفتے بیت گئے تو تب اس نے زلیخا کو خالہ سے غصے سے بات کرتے سنا تھا۔ آپ کی بھانجی نے تو لگتا ہے یہیں پر ڈیرا جمانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ہفتے ہو گئے اور ابھی تک محترمہ نے واپس جانے کا نام نہیں لیا۔ آہستہ بولو، وہ سن لے گی تو کیا؟ میں ڈرتی ہوں اس سے۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں بہو میں اس گھر کی۔ اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ خالہ نے بھی جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ارے تم اس گھر کی مالکن ہو تو کیا میں کرایہ دار ہوں؟ بی بی یہ گھر میرا بنایا ہوا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے رشتہ دار یہاں پر آئیں گے اور جیسے میں چاہوں گی ویسے وہ یہاں پر رہیں گے۔ تجھے اگر زیادہ فکر ہے تو اپنا کہیں اور ٹھکانہ کر لے۔ اور یہیں پر آ کر وہ بات کھا جاتی تھی، کیونکہ محسن کی تنخواہ معمولی سی تھی جسے بامشکل ان کا گزارا ہو پاتا تھا۔ یہ تو خالہ کی پینشن تھی جس کے بلبوتے پر وہ دونوں میاں بیوی عیش کرتے تھے، اور یہ رقم زلیخا اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ تبھی اس نے اپنا رویہ بھی نرم کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں ارمین نے سن لی تھی اور پھر وہ ایک فیصلہ کر کے خالہ کے پاس آئی۔ خالہ میں یہاں پر مزید کچھ دن رہنا چاہتی ہوں۔ بیٹی تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہے رہو، تمہیں یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ خالہ مجھے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ تو بیٹی گھر کے کاموں میں اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹا لیا کرو۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری کروں۔ دیکھنا اتنی بڑی ڈگری ہے میری، اگر میں اس تعلیم کو اپنے استعمال میں نہ لاؤں تو فائدہ کیا؟ پھر اتنے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ؟ خالہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ اچانک تمہیں نوکری کا خیال کیسے آ گیا؟ کل تک تو تمہارے ذہن میں سے دور دور تک کوئی بات نہیں تھی۔ خالہ میں یہاں پر سچ کہوں تو نوکری کی نیت سے ہی آئی تھی، اور اب سوچ رہی ہوں کہ مجھے جلد سے جلد اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہیے۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا میری زندگی کا سب سے اولین خواب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس خواب میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے کرو۔ اپنی ماں سے پوچھ لینا اگر وہ اجازت دیتی ہے تو۔ بے شک جاب کر لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر ارمین نے اپنی ماں کو بھی منا لیا تھا۔ انہیں اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی میں خوش رہے، خود کو کسی کام میں مصروف رکھے، اور اب جب وہ زندگی کو جینے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بھی اس بات پر خوش ہو گئی تھی۔ ارمین نے اگلے دن سے اخبار میں اشتہار دیکھنے شروع کر دیے تھے۔
اور پھر ایک اشتہار پر اس کی نظر پڑ گئی. یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا اشتہار تھا. اس میں جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ سبھی ارمین کے لیے قابل قبول تھیں، اور جتنی بھی نوکریوں کے اشتہار اس نے دیکھے تھے اسے سب سے اچھا لگا تھا. اگلے دن تیار ہو کر وہ آفس میں آ گئی تھی. وہاں پر بہت سارے امیدوار اور بھی تھے. وہ بھی ایک لائن میں لگ کر بیٹھ گئی. سب سے آخر پر ارمین کا نمبر آیا تھا. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار، جو کہ اس آفس کا آنر تھا اور اس وقت امیدواروں کے انٹرویو لے رہا تھا، ارمین کو دیکھ کر چونکا تھا. اس کا حلیہ اور انداز دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کے پاس یہاں پر کیوں آئی ہے. ارمین پروکار انداز میں اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی. یہ میری سی وی ہے. جب وہ خاموشی سے ارمین کو دیکھتا رہا بغیر کوئی بات کیے تو ارمین کو خود ہی اپنی سی وی اس کے سامنے رکھنی پڑی. ارمین کو اس کا انداز عجیب لگ رہا تھا. یہ انسان مجھے ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس نے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس لمبے مرد کو ارمین نے مشکوک نظروں سے گھورا تھا. شہریار نے سی وی کو دیکھا. دل میں وہ متاثر ہوا. لڑکی بہت قابل تھی، بہت لائق، اپنے کالج اور یونیورسٹی کی ٹاپ پر تھی. وہ گولڈ میڈلسٹ بھی تھی. آپ کی سی وی میں بہت امپریس ہوا ہوں. کاش میرے پاس آپ کے لیے کوئی ویکینسی ہوتی تو آپ جیسے قابل لڑکی کو میں ضرور اپنے آفس میں جاب کے لیے رکھتا. ارمین، جو کہ کرسی پر تھوڑی دور بیٹھی تھی، اب بے چینی سے پہلو بدلنے لگی. جب سے اسے انفیکشن ہوا تھا تب سے اس کے لیے زیادہ دیر تک چیئر پر بیٹھنا ناممکن سا ہو گیا تھا. شہریار نے بھی ارمین کی بے چینی نوٹ کر لی. آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوا دیں. جیسے کوئی ویکینسی خالی ہوتی ہے تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. سر، اگر آپ کے پاس ویکینسی نہیں تھی تو آپ نے پھر جاب کا اشتہار کیوں دیا؟ شہریار اس کی بات پر چونکا. مس ارمین، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے تو کوئی اشتہار نہیں دیا. سر، آپ کا اشتہار دیکھ کر ہی تو میں یہاں پر آئی ہوں. اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا. مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ غلط ایڈریس پر آ گئی ہیں. سر، میں غلط ایڈریس پر نہیں، بالکل صحیح ایڈریس پر آئی ہوں. اپنے بیگ سے نیوز پیپر نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھا تھا. شہریار تو حیران رہ کے، یہ تو میرے آفس کا ایڈریس ہے، مگر وہ کون سا اشتہار ہے جسے دیکھ کر آپ یہاں پر آئی ہیں؟ جب ارمین نے اشتہار پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے ارمین کی دماغی حالت پر شبہ ہو. محترمہ، یہ صفائی کے لیے اشتہار دیا گیا. ہمیں اپنے آفس میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے دیگر کام بھی کر سکے. تو میں اسی کام کے لیے تو یہاں پر آئی ہوں. آپ نے میری سی وی دیکھ لی. آپ کو میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے. میں ہر کام بہت اچھے سے کر سکتی ہوں. شہریار اب ہتھیلی پر اپنا چہرہ ٹکائے دلچسپی سے ارمین کو دیکھنے لگا تھا. اس کا انداز یوں تھا جیسے ارمین کو پاگل لڑکی سمجھ رہا. آپ نے ماسٹرز کی ہے، پوزیشن ہولڈر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آپ یہاں پر ملازمہ کی جاب کے لیے آئی ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کی پوزیشن ہے آپ کو بڑی سے بڑی پوسٹ پر آسانی سے جاب مل جائے گی. اور آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ سر، یہ میری چوائس ہے. مجھے کام پسند ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں کام بہت اچھے سے کروں گی. آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. شہریار نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس کے فیصلے پر جیسے تائید کی تھی. آپ سمجھے آپ کو نوکری مل گئی ہے. میرے مینیجر کے پاس جائیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا. آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں. ارمین کے چہرے پر خوشی سے چمک آ گئی تھی. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے ضرور ایک موقع دیں گے. خوشی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی. شہریار کتنی دیر اس دروازے کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی. لگتا ہے بیچاری بہت مجبور ہے. پیسوں کی ضرورت ہوگی اس لیے بیچاری یہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی، ورنہ اگر کوئی اور پوسٹ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس نوکری کے لیے تیار نہ ہوتی. نہ جانے کون ہے، کیا مجبوری ہے. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے کال آئی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا. وہ ارمین اور اس کے بارے میں بھول گیا. اگلے دن جب وہ اس کے آفس میں آئے تو وہ ایک بار پھر سے اس کو دیکھ کر چونکا تھا. اس کا حلیہ، انداز، اعتماد کہیں سے بھی کام والی کا نہیں لگ رہا تھا. اس نے ساری فائلوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھا تھا. آفس کو اتنے اچھے سے صاف کیا تھا کہ کہیں پر مٹی کا ذرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو ملازمہ تھی وہ الٹے سیدھے ہاتھ مار کر صفائی کے نام پر مزید گند پھیلا کر چل پڑتی تھی. کئی بار شہریار نے اس سے بری طرح ڈانٹا تھا مگر اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا. حالانکہ شہریار اپنے ملازموں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا. کسی کے ساتھ بھی سختی کرنا، غصے سے پیش آنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا.
ارمین کو یوں صفائی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے آفس کی باقی لڑکیاں اور کولیگ بھی حیران ہوتے تھے. اتنے خوبصورت اور ویل ڈریسڈ لڑکی بھلا یہ کام کیوں کر رہی تھی؟ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ پڑھی لکھی بھی ہوگی، اور اس کی کیا مجبوری تھی؟ ہر کسی کے دل میں ارمین کو لے کر تجسس تھا. ہر کوئی اسے اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی. ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتی. آفس کا کام بہت زیادہ تھا. وہ سارا دن صفائی کرتے کرتے تھک جاتی، مگر آرام سے ایک پل بھی نہ بیٹھتی. تھوڑی دیر اپنی چیئر پر آ کر بیٹھتی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اور پھر سے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی. لڑکیوں نے اس کا نام روبوٹ رکھ لیا تھا. یار یہ روبوٹ ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ تھکتی ہے، اور نہ ہی کوئی فالتو بات کرتی ہے. ہم لوگ کچھ دیر تک بات نہ کریں تو ہمارا منہ تھک سا جاتا ہے، مگر یہ کتنی عجیب لڑکی ہے. وہ دونوں کولیگ اس وقت آپس میں بات کر رہی تھی. ان کی باتوں کو ارمین سمجھ نہ سکی، جیسے وہ دونوں انگلش میں بات کر رہی تھی. ارمین نے ان کی باتوں کو سنا اور تلخی سے مسکرا دی. پھر اس نے ان کی بات کا جواب انگلش میں دیا. آپ لوگ اپنے کام پر دھیان دیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دوسروں کے بارے میں ٹو لیتے رہیں اور ان کے بارے میں رائے قائم کریں. دونوں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر اگلے لمحے وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی. ارے تم ایک معمولی سے ملازمہ ہو کر ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، ہمارے منہ لگ رہی ہو. ابھی تمہاری سر سے شکایت کرتی ہوں. شعائلہ تو کچھ زیادہ ہی نک چیڑی تھی. وہ شہریار کی سیکرٹری تھی اور شہریار کو اپنی طرف مائل کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی. شہریار سے بات کرنے کے لیے وہ بےہودہ موضوع لے کر اس کے پاس جاتی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بے تکی باتیں کیے جاتی تھی. شہریار اس کی ساری حرکتوں کو سمجھ رہا تھا. وہ دل ہی دل میں اس پر غصہ بھی تھا، مگر زبان سے کچھ کہہ کر وہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ انسانوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو بغیر اپنی زبان سے کچھ کہے دوسروں کو اپنے رویے سے ان کی غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں، مگر اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. مگر شمائلہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو شاید صرف غصے کی زبان ہی سمجھتی تھی. ابھی بھی وہ ارمین کی شکایت لے کر آفس میں پہنچے تھے. سر آپ نے یہ جو کام والی رکھی ہے نا، بہت ہی بدتمیز ہے. اس نے میرے اور لائبہ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے. شہریار حیران رہ گئے. کون ارمین؟ آپ ارمین سے بات کر رہے ہیں؟ اور نہیں تو کیا سر، وہی لڑکی جو کتنی بار ہمارے ساتھ بدتمیزی کر چکی ہے اور کام بھی صحیح سے نہیں کرتی. دھول مٹی جمی رہتی ہے. اگر اسے کہا جائے تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے. آپ اس کے کان کھینچے سر، ورنہ وہ سر پر چڑھتی جائے گی. شہریار نے حیرت سے اپنے آفس کو دیکھا. جب سے وہ لڑکی آفس میں تھی تب سے آفس بالکل شیشے کی طرح چمکنے لگا تھا. صفائی تو بہت اچھے سے کرتی تھی وہ، تو وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا. اب مس ارمین کو یہاں پر بلایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے سامنے تھی. آپ نے شمائلہ کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے؟ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی سر. تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ سر میں نے انہیں ایک بات سمجھائی ہے. وہ مجھ پر جملے کس رہی تھی، مجھے ڈسکس کر رہی تھی، تو ان سے میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ مجھ پر دھیان دینے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں، اور شاید انہیں یہ بات بہت بری لگ گئی. شہریار بے ساختہ اس کی بات پر چونکا تھا. یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ وہ اسے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکا تھا. شمائلہ اس بات پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگی. اب اس کے پاس ثبوت نہیں تھا جو وہ ارمین کے خلاف پروپیگنڈا بناتی، اور یوں بھی لائبہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی. وہ دونوں شرمندگی سے آفس سے نکلتی چلی گئیں اور شہریار اب ارمین کی طرف متوجہ ہوا تھا. مس ارمین اب آفس میں پوسٹ خالی ہونے والی ہے. جلدی میں اپنے مینیجر کو دوسرے کنٹری میں بھیجنے والا ہوں. آپ بہت قابل ہیں، بہت لائق ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ کی شایان شان پوسٹ ملنی چاہیے. میں مینیجر کی پوسٹ آپ کو آفر کر رہا ہوں. مگر سر مجھے پوسٹ نہیں چاہیے. شہریار تو ہکا بکا رہ گیا. مگر کیوں مس ارمین؟ لوگ تو ان پوسٹوں کے خواب دیکھتے ہیں. آپ نے اتنی تعلیم کیوں حاصل کی کہ آپ کو جاب کا شوق نہیں تھا؟ سر مجھے بہت سارے شوق تھے، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہوں. شہریار کو ارمین کسی پہیلی کی مانند لگ رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس اسرار کو کس نہ کس طریقے سے سلجھا لے. مجھے بتا سکتی ہیں مس ارمین اگر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ ایک عام سی کام والی بن کر سب کی باتیں سنتی ہیں جبکہ آپ ان لڑکیوں سے کئی گنا زیادہ قابل ہیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ چند دنوں میں آپ سارا کام بھی سمجھ جائیں گی. سر پلیز آپ میرے بارے میں زیادہ بڑے بڑے دعوے مت کریں. آپ مجھے نہیں جانتے، میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور ویسے بھی
میرا اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نوکری کرنی ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ اگر آپ نے مجھے پریشان کیا تو مجبوراً مجھے یہاں سے نکل کر کہیں اور جاب تلاش کرنی پڑے گی۔ شہریار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ لڑکی یا تو پاگل تھی یا اسے پاگل بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آخر کیا چیز تھی یہ اتنی اچھی پوسٹ کو ٹھکرا رہی تھی؟ اس پوسٹ کے ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھنے والی تھی اور ساتھ ساتھ گاڑی بھی آفس کی طرف سے مل جاتی اور بھی بہت ساری مراحت حاصل ہو جاتی، مگر یہ لڑکی ایک معمولی سی نوکری کے لیے اڑی ہوئی تھی۔ کیوں ایسا کیوں کر رہی تھی یہ لڑکی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ شہریار نہ جانے کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ارمین باقی لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بہت ہی زیادہ مختلف۔ وہ مہنگے لباس پہنتی تھی اور انہیں پہننے کا شوق بھی تھا، اچھے سے اچھا لباس پہن کر آتی تھی اور اعتماد بھی تھا، خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس میں ایک بات سب لڑکیوں سے الگ تھی۔ اس نے کبھی شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ کبھی نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس کے آفس میں ہوتی مگر سر جھکا کر اپنا کام کرتی رہتی۔ شہریار گاہے بگاہے کتنی بار اس کی طرف دیکھتا اور ہر بار اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا، سوچوں میں گم ہو جاتا۔ یہ لڑکی اسے ایسی پہیلی کی مانند لگ رہی تھی جسے وہ ہر قیمت پر سلجھانا چاہتا تھا۔ اس دن شہریار کی کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ اس دن شہریار نے آفس کے سبھی لوگوں کو پارٹی دی تھی۔ سب لوگوں کے ساتھ آج ارمین بھی اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئی تھی، کہ وہ روزانہ اپنا سب سے بہترین لباس پہن کر جاتی تھی، مگر اس نے نہ تو کبھی میک اپ کیا تھا اور نہ کبھی جویلری پہنی تھی، مگر آج وہ اپنا سب سے بہترین لباس پہن کر ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ہی آفس میں گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اسے کام کرنا پڑے گا، مہمانوں کے سامنے چیزیں اٹھا کر سرو کرنی پڑیں گی اور صفائی کا کام بھی کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی آج اس کا بھی تیار ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ پھر جب وہ اپنے آفس کے سامنے ڈرنک اٹھا کر لے کر گئی تو شہریار کا دوست نعمان جب اسے دیکھتا رہا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو ارمین سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا اور شہریار بھی اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ اتنی حسین ہوگی، آج سے پہلے میں نے اس بات کا دھیان ہی نہیں دیا۔ نعمان شہریار کے کان میں جھک رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے تمہارے آفس میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، کیا ہے کوئی آسمان سے اتری ہے؟ چپ کرو تم، وہ سن لے گی۔ شہریار نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نعمان کا ارمین کی طرف جھکاؤ اسے برا کیوں لگا ہے، ارمین کی تعریف نعمان کے منہ سے سن کر اسے غصہ کیوں آ رہا ہے، اور پھر جب آفس کولیگ نے ذرا سی بات پر ارمین کو ڈانٹ دیا تو شہریار نے سب کے سامنے کولیگ کی کلاس لے لی۔ مس شمائلہ، آپ کے نزدیک دوسرے انسان کی عزت نفس کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی انسان آپ سے چھوٹی پوسٹ پر کام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنی عزت نفس آپ کے پاس گروی رکھی ہے۔ معافی مانگے آپ مس ارمین سے اور وعدہ کریں کہ دوبارہ کبھی ان سے اس انداز میں بات نہیں کریں گی۔ ارمین نے جب اسے ڈرنک دی تو وہ اس کا گلاس ذرا سا چھلکا تھا جس سے ڈرنک شمائلہ کے کپڑوں پر گر گئی تھی اور اس نے سب کے سامنے ارمین کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی، مگر اب جب سب کے سامنے اسے ارمین سے معافی مانگنی پڑی تو شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے دل میں ارمین کے لیے نفرت سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کس نہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو آفس سے ضرور نکالے گی، کوئی نہ کوئی ایسی سازش رچے گی جس سے ارمین کو آفس سے نکلنا پڑے گا۔ پارٹی ختم ہو گئی تھی، شہریار اپنے گھر میں واپس آ گیا تھا، مگر آفس کو ایک بار پھر سے اسے ارمین بری طرح یاد آئی۔ جب وہ آج اس کی خوب تصویریں دیکھ رہا تھا تو ان تصویروں میں ارمین کی تصویریں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ آج کے دن وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے کوئی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہو، مگر جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ کہیں اور خود کو دیکھنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن تک اس نے اپنے آپ کو تڑپایا، اسے جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اس لڑکی کو دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ مگر یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا کرتی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا، یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ اب اسے ارمین کے لیے دل میں شک سا پیدا ہونے لگا اور یہ شک پیدا کرنے میں شمائلہ کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ سر، آپ نے کبھی غور کیے مس ارمین اچانک سے ہمارے آفس میں آئی ہیں؟ بقول آپ کے وہ بہت پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ ملازمہ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ شہریار اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خود بھی یہ سوچتا ہوں، مگر مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ سر، مجھے لگتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہیں، شاید وہ آپ کی کسی حریف کی بھیجی ہوئی ہیں،
کوئی ہے جو آفس کے سارے معاملات پر نظر رکھنا چاہتا ہے، اور ارمین کام کے بہانے پورے آفس میں گھستی چلی جاتی ہے۔ خاص طور پر آپ کے آفس میں ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ آپ کی فائلوں کو بھی وہ صفائی کے بہانے چھوتی ہے، ہر ایک چیز کو کھول کھول کر دیکھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ چیز ہمارے حق میں غلط ثابت ہونے والی ہے۔ اور اس بات پر شہریار چونکا تھا، اس کے دماغ میں جیسے کلک ہوا، اور آج جیسے اس کی بات کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اکثر سوچ رہا تھا کہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے، اور اب اسے لگنے لگا کہ شمائلہ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ارمین کسی غلط نیت سے آفس میں آئی ہے، پیچھے کے اندر وہ کسی حریف کی بھیجی ہوئی ہے، مگر وہ بغیر جانے پرکھے کوئی فیصلہ سنانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ارمین کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس کا جرم اس پر ثابت کرنے کے بعد ہی وہ اسے سزا دیتا، اور وہ اس کے شب و روز پر پہلے سے زیادہ گہری نگاہ رکھنے لگا تھا۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کام کرنا، سب کچھ شہریار کی نظر میں تھا، مگر ابھی تک اس سے کوئی ایسی قابل گرفت بات نظر نہیں آ رہی تھی جس پر وہ ارمین سے باز پرس کرتا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے سارے کام سر انجام دیتے، سارا دن وہ چلتے پھرتے رہتے یا پھر کھڑی ہو کر وقت گزارتی۔ اکثر وہ اسے ٹوک دیا کرتا، مس ارمین آپ فارغ وقت میں بیٹھ جایا کریں، آرام کیا کریں، آپ کو بھی تو آرام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سر میں ایسے ٹھیک ہوں، مجھے ایسے اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی بات پر سوچ میں گم ہو جاتا، یہ انسان ہے یا روبوٹ جو سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہے، اور ارمین اسے کیا بتاتی کہ انفیکشن اسے نہ بیٹھنے دیتا ہے اور نہ آرام کرنے دیتا ہے، بلکہ وہ تو رات کو نیند بھی مشکل سے لے پاتی تھی۔ کئی بار اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، مگر لیڈی ڈاکٹر یا تو اس کا مسئلہ سمجھ نہ پاتی یا پھر اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتی۔ آپ مجھے سچ بتائیں، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں؟ یہ بیماری آپ کی کب سے ہوئی ہے؟ اور وہ ان باتوں پر بری طرح جھنجھلا جاتی تھی۔ اس سے غصہ آتا تھا جب لوگ جانے پرکھے بغیر اسے جج کرنے لگتے تھے۔ جتنا اس نے ریسرچ کیا تھا، اس کی معلومات کے مطابق جو اسے انفیکشن تھا، اس کا حل کسی میل ڈاکٹر کے پاس ہی تھا۔ اس کی فزیکل ایگزامینیشن کسی فیمیل کے پاس نہیں تھی، اور وہ کسی میل کے پاس جا کر اپنا مسئلہ کیسے بتاتی، اس کا کیسے معائنہ کرواتی؟ یہ سوچ کر وہ شرم اور خوف سے کانپنے رہ جاتی۔ اور پھر ایک دن جب وہ بری طرح پریشان تھی، رو رہی تھی، تب اس کے پاس خالہ آئی تھی۔ بیٹا، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو، الجھی سی ہو۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، تمہاری دوست بھی ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیوں تم اتنی پریشان ہو؟ خالہ کا دلاسا دینا ایسا تھا کہ ارمین جو کب سے اس عذاب کو جھیل رہی تھی، اب اپنا کھل کر خالہ کے سامنے بیان کر دیا۔ خالہ اسے کتنی دیر تک حیران نظروں سے دیکھتی رہی۔ بیٹا، تم اکیلے اتنی بڑی مشکل میں گرفتار اور مجھے بتایا تک نہیں؟ خالہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کس بات کا ڈر؟ وہ اس بات پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ انہیں ارمین پر بہت غصہ آیا، ایک ہلکی سی چپت انہوں نے اس کے سر پر لگا دی تھی۔ ایسا تم نے سوچا ہے کیوں؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کیسی ہو؟ دوبارہ ایسی کوئی فضول بات مت سوچنا۔ اور میرے پاس تمہاری ایک دوست ہے، اس کی بیٹی گائنیکولوجسٹ بن کر آئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پاس تمہارے اس مسئلے کا ضرور حل ہوگا۔ ہم صبح ہی تو اس کے پاس چلیں گے۔ یہ سن کر ارمین خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سچ خالہ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اور اب اس معاملے کو ہم لٹکائیں گے نہیں، بلکہ صبح اس کے پاس چلیں گے، اور اس بات کا بھی اطمینان رکھنا کہ وہ تمہارے اس معاملے کو مکمل رازداری میں رکھے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ان کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارمین اور اس کی خالہ نے امید کے دامن کو تھامے ہوئے اس معروف لیڈی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ خالہ کے دل میں ایک ماں جیسی شفقت اور بے پناہ یقین موجزن تھا۔ وہ مسلسل ارمین کو حوصلہ دے رہی تھی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے باور کروا رہی تھی کہ اب اس عذاب مسلسل اور روح فرسا تکلیف سے نجات پانے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بیٹی پچھلے کئی ہفتوں سے کس اذیت اور خاموش جہنم سے گزر رہی ہے، اس لیے ان کی یہ کوشش ارمین کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ دوسری طرف شہریار کی کیفیت عجیب سی بے چینی اور سنسنی میں مبتلا تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ارمین کی پراسرار شخصیت، اس کے کام کرنے کے انہماک اور اس کی اداس آنکھوں کے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اب بھی یہ وسوسہ اور شک سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں یہ پڑھی لکھی لڑکی کسی کاروباری حریف کی بھیجی ہوئی کوئی خاص جاسوس تو نہیں ہے جو صفائی اور ملازمہ کے بہانے اس کے دفتر کے تمام تر راز اور فائلیں ٹٹولنے آتی ہے۔ یہی ایک ان سلجھا ہوا سوال اس سے اندر ہی اندر تپا رہا تھا، اور اسی تجسس اور شک کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے صبح ہی صبح ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رہے گا۔ جب ارمین اور خالہ اپنے گھر سے نکل کر ایک کرائے کے رکشے میں سوار ہوئی تو شہریار پہلے سے اپنی ذاتی گاڑی لے کر ان کے پاس موجود تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنی گاڑی کو کچھ فاصلے پر رکھا اور ان کے رکشے کی ہر ایک حرکت پر کڑی نظر رکھی، جیسے وہ رکشہ شہر کے ایک پوش اور پرسکون علاقے میں واقع اس جدید کلینک کے باہر آ کر رکا۔ ارمین اور خالہ اتر کر اندر چلی گئیں۔ شہریار نے بھی اپنی گاڑی کو ایک مناسب جگہ پر پارک کیا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ ایک جاسوس کی طرح دبی دبی سانسوں کے ساتھ کلینک کے شیشے والے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر ہمیشہ کی طرح وہ پرانی نرس یا اسسٹنٹ بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ اسسٹنٹ شہریار کو پہلے سے اچھے طریقے سے جانتی تھی کیونکہ شہریار کبھی کبھار اس کلینک کے فنڈنگ، فلاحی امور یا عطیات کے سلسلے میں یہاں آتا جاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک تعارفی اور شناسائی کا رشتہ قائم تھا۔ شہریار نے اس موقع کو غنیمت جانا اپنے قدم گھسیٹتا ہوا سیدھا کاؤنٹر کے پاس پہنچا۔ سارا پلیز میری بات غور سے سنو، مجھے اس وقت تم سے ایک بہت ہی ذاتی اور انتہائی ضروری نوعیت کی بات کرنی ہے۔ ابھی جو دو خواتین اندر ڈاکٹر کے کیبن میں گئی ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، بس میرے اندر کچھ ایسے ذاتی اور پیچیدہ حالات ہیں جن کی وجہ سے میرے لیے اس لڑکی کی حقیقت اور اس کی بیماری کا جاننا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسسٹنٹ سارا نے شہریار کی بات سنتے فوراً اپنے سر کو سختی سے جھٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ قدرے سخت لہجے میں بولی کہ سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم اپنے پیشے کے تقدس اور اصولوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کسی بھی مریض کی پرائیویٹ انفارمیشن، اس کی میڈیکل ہسٹری یا بیماری کی نوعیت اس طرح کھلے عام کسی بھی غیر انسان یا باہر والے کو نہیں بتا سکتے۔ یہ میڈیکل ایتھکس اور ہمارے ضمیر کے بالکل خلاف ہے، مگر شہریار کے اندر کا طوفان اسے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے مزید عاجزی اختیار کی اپنے ہاتھ جوڑنے کے انداز میں اسسٹنٹ کے سامنے جھکتے ہوئے بڑی التجا آمیز آواز میں کہا کہ دیکھو سارا، تم میری پرانی شناسائی کا لحاظ کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اس معلومات کا کسی بھی غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا اور نہ اس بات کا ذکر کبھی کسی کے سامنے آنے دوں گا۔ بس میرا دل اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس غریب اور بے بس لڑکی کو آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو اسے اندر ہی اندر گھٹائے جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر بالکل دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے سر، آپ چونکہ اصرار کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس لیے میں آپ کو رازدارانہ طور پر بتا دیتی ہوں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اس معصوم لڑکی کو انتہائی شدید نوعیت کا اندرونی انفیکشن اور خطرناک سوجن ہو گئی ہے، اور یہ سب کسی مردانہ ٹوائلٹ کے انجانے اور مجبوری کے تحت غلط استعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بیچاری پچھلے کئی مہینوں سے اس دردناک جسمانی اذیت، شدید جلن اور مسلسل سوجن کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ وہ ٹھیک طرح سے ایک جگہ بیٹھ بھی نہیں سکتی اور اسی پوشیدہ اور ہولناک عذاب کی وجہ سے وہ اس کلینک تک پہنچی ہے تاکہ کوئی اسے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ یہ الفاظ جیسے ہی شہریار کے کانوں میں پڑے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ماضی کے مناظر چلنے لگے جب وہ ارمین کو اپنے آفس میں دن بھر جھاڑو لگاتے، صفائی کرتے اور شدید جسمانی تکلیف کے باوجود بار بار اپنے بیٹھنے کا انداز بدلتے اور کرسی یا زمین پر پہلو بدلتے دیکھتا تھا تو وہ دل ہی دل میں اس پر طرح طرح کے غصے کے تیر چلا رہا تھا۔ اسے کوئی چلاک جاسوس یا حریف کی بھیجی ہوئی ایجنٹ سمجھ رہا تھا اور نہ جانے اس کے بارے میں کتنی گھٹیا اور منفی سوچیں اپنے ذہن میں پال چکا تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بیچاری تو کسی کی بھیجی ہوئی جاسوس نہیں بلکہ خود زندگی کی ایک ایسے بھیانک اور شرمناک اور دل دہلا دینے والی آزمائش سے اکیلی لڑ رہی تھی جسے وہ معاشرے کے ڈر سے کسی کے سامنے بیان تک نہیں کر سکتی تھی۔
شہریار کو اپنے خیالات پر، اپنی اس گھٹیا سوچ پر اور اپنے آپ پر شدید ترین غصہ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے بادل امڑ آئے اور آنکھوں کے کوروں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا اور اس لمحے اس کے سخت دل کے اندر ارمین کے لیے احترام، ہمدردی اور ایک سچی محبت کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب اندر چیک اپ کا وہ طویل عمل تمام ہوا اور لیڈی ڈاکٹر نے ارمین کو بٹھا کر تسلی دی کہ اب جو دوائیاں وہ لکھ کر دے رہی ہیں ان کے باقاعدہ استعمال سے یہ انفیکشن اور سوجن چند دنوں کے اندر جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو ارمین کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد حقیقی سکون، اطمینان اور خوشی کی ایک مدھم سی چمک دکھائی دی۔ وہ اور اس کی خالہ ڈاکٹر کو دعائیں دیتے ہوئے اس کلینک کے دروازے سے باہر آئیں، لیکن جیسے وہ باہر کے کھلے ماحول میں قدم رکھتی، ارمین کی تیز نظروں نے فوراً ہی وہ جانی پہچانی گاڑی اور اس کے پاس کھڑے ہوئے یا ادھر ادھر منڈلاتے ہوئے شہریار کے سائے کو بھانپ لیا۔ ارمین کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی تیویاں غصے سے چڑھ گئیں اور وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص اپنی ہوس تجسس میں اتنا گر چکا ہے کہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا شہریار کے سامنے جا پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ جل رہی تھی اور اس کے کانوں کے پاس کا حصہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ حقارت اور غضبناک لہجے میں بولی، یہ کیا گھٹیا بدتمیزی ہے مسٹر شہریار، آپ کا ایک کون سا وطیر ہے کہ آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس ہسپتال اور کلینک تک چلے آئے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری ذاتی زندگی، میری تنہائی اور میرے معاملات میں اس طرح بے حیائی سے مداخلت کریں اور میری جاسوسی کرتے پھریں؟ شہریار اس وقت ندامت، شرمندگی اور اپنے کیے پر پچھتاوے کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ارمین کو دیکھا، میری بات سنو، میں واقعی میں اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں تو صرف یہ اندھا یقین بیٹھا تھا کہ تم شاید ہمارے کسی کاروباری حریف کی بھیجی ہوئی کوئی جاسوس ہو۔ ارمین کا غصہ اس بات پر اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے اور وہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی بولی کہ حریف، جاسوس، واہ رے آپ کی سوچ اور واہ رے آپ کی عقل۔ اور وہ ڈاکٹر، میں ابھی اسی وقت واپس اندر جا کر اس ڈاکٹر کی بھی خبر لیتی ہوں کہ اس کی اتنی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے میری انتہائی پرائیویٹ میڈیکل ہسٹری اور میری بیماری کی تفصیل آپ جیسے غیر مرد اور اجنبی کو اٹھا کر بتا دی۔ میں اس کے خلاف سخت ترین شکایت کروں گی۔ شہریار نے گھبرا کر فوراً اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور ارمین کو روکتے ہوئے جلدی سے کہا کہ نہیں ارمین، اس ڈاکٹر کا اس پورے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، وہ تو میں نے وہاں باہر بیٹھی ہوئی اسسٹنٹ سے زبردستی اصرار کر کے وہ بات نکلوائی تھی۔ اب تم جا کر اگر اس بیچاری ڈاکٹر سے پوچھو گی یا کسی کو پکڑنے کی کوشش کرو گی تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسسٹنٹ تو یہ سب جاننے کے بعد اور اپنے اصول توڑنے کے جرم کے احساس تلے اب اپنی نوکری تک چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ ارمین غصے سے بل کھا کر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے پاس اپنے اس غصے کو نگلنے اور اس بے بسی کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے غصے میں بولی کہ آپ بہت ہی زیادہ بدتمیز، گھٹیا اور خود غرض انسان ہیں۔ شہریار، آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ آپ نے میری کتنی بڑی توہین کی ہے اور میرے اعتماد کو کتنا ٹھیس پہنچایا ہے؟ یہ تندو تیز الفاظ کہتی ہوئی وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہ رکی، بلکہ غصے سے زمین پر پاؤں پٹکتی اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے فوراً روانہ ہو گئی، جبکہ شہریار بس وہیں کھڑا رہ گیا اور ایک انتہائی دکھی، شرمندہ اور پچھتاوے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اس کے دور جانے والے وجود کو دیکھتا رہا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ علاج نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وہ قیمتی دوائیاں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات ارمین کے لیے کسی معجزے سے کم ثابت نہ ہوئیں، اور اس طرح ارمین کا وہ اندرونی انفیکشن اور تکلیف دہ سوجن اب آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا وہ اذیت ناک درد اور روح کو چیر دینے والی وہ روزانہ کی کوفت اب ہمیشہ کے لیے کافور ہو چکی تھی۔ وہ اب خود کو پہلے کی طرح بالکل ہلکا پھلکا، توانا اور زندگی سے بھرپور محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ حسب معمول اپنی خالہ کے گھر پر موجود تھی تو خالہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ اس کے
شانوں پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، بیٹا ارمین، آج تمہاری امی سے میری فون پر بڑی تفصیل سے بات چیت ہو گئی ہے اور ہم دونوں نے مل کر تمہاری زندگی کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا حتمی اور خوبصورت فیصلہ کر لیا۔ تمہارا رشتہ ہم نے طے کر دیا ایک ایسے گھرانے میں، ایک ایسے سلجھے ہوئے باوقار اور اچھے لڑکے کے ساتھ جو تمہیں ہر لحاظ سے اچھا ہے، اور اب بس چند ہی دنوں کے بعد تمہاری رخصتی اور شادی ہونے والی ہے۔ یہ اچانک بننے والی خبر سن کر ارمین کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھک رہ گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی خالہ کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا کہ خالہ، آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی جلدی اور مجھ سے ایک بار پوچھے بغیر آپ نے میرا رشتہ بھی طے کر ڈالا؟ خالہ نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ایک محبت بری ہنسی ہنسی، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں کہ ارے میری پگلی اور بھولی بچی، شادی کے بعد ہی تو اصل میں زندگی اپنے رنگ دکھاتی ہے اور سچی خوشیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ لڑکا بہت ہی شاندار، نفیس اور خاندانی ہے، وہ تمہارے دل سے عزت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود تمہیں اپنی پسند سے اپنانا چاہتا ہے۔ اب اس معاملے میں کسی بھی قسم کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد جب ارمین واپس اپنے اصل گھر لوٹی تو وہاں کا ماحول بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے بھائی زین اور اس کی ناپسندیدہ بھابھی نورالعین نے پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ ارمین کا رشتہ بڑی عزت کے ساتھ طے ہو چکا ہے اور اب اس کے چند دنوں میں رخصتی ہے تاکہ وہ اس گھر سے اپنے سسرال سے دھار جائے۔ ارمین اندر ہی اندر ایک عجیب سی شش و پنج، بے یقینی اور کشمکش میں مبتلا تھی کہ نہ جانے وہ کون سا خوش نصیب یا بدقسمت انسان ہے جس نے اس کے اس بھیانک ماضی، اس کے ان انفیکشن والے شرمناک واقعے اور اس کی مجبوریوں کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ تو اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کسی بھی اچھے رشتے یا عزت کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ آخرکار وہ طویل انتظار کی گھڑیاں اور زندگی کا سب سے بڑا دن یعنی شادی کا وہ مبارک دن آ ہی پہنچا۔ پورے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں اور دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اور ہنسی مذاق کا شور اٹھ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس، طرح طرح کے زیورات سے آراستہ ارمین جب کمرے میں سجی ہوئی دلہن کی کرسی پر براجمان تھی تو اس کا دل خوف، گھبراہٹ اور بے یقینی کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں کانپ رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اور تیز ہوا کا جھونکا سا آیا۔ جب دلہے کی باقاعدہ انٹری ہوئی اور نکاح نامے کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے وہ بالکل اس کے قریب کرسی پر آ کر بیٹھا تو ارمین نے اپنے گھونگھٹ سے ذرا سا سر اٹھا کر جب نظریں گھما کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا سانس جیسے گلے کے اندر اٹک کر رہ گیا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا، وہی شہریار تھا، اور پھر باقی کے سارے معاملات ارمین کے غائب دماغی میں ہی ہوئے تھے۔ ہوش تو اسے عطا آیا جب وہ شہریار کے کمرے میں بیٹھے تھے اور اس کے پاس آ کر بیٹھا نرمی سے اس کے کانوں میں امرت گولنے لگا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر بڑے پرسکون انداز میں اس کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی، محبت آمیز اور شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کی کہ کیوں مس ارمین، اب تو حیران نہیں ہوں گی نا مجھے اس روپ میں دیکھ کر کہ سچ کہوں مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں پہلی نظر کی محبت پر یقین کرنے والے انسان نہیں ہوں، بڑا پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ تمہاری ہر بات مجھے چونکاتی تھی اور پھر جب میں نے تمہیں اس مشکل ترین حالات میں دیکھا تھا، جب میں نے تمہیں وہ بے پناہ مجبوری اور جسمانی تکلیف کا سارا سچ جان لیا تھا، تو میرے دل نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا دائمی حصہ بناؤں گا۔ میں تمہیں اس دن سے لے کر آج تک سے پسند ہی نہیں کرتا بلکہ تم سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہوں، اور اب تمہاری ہر طرح کی عزت اور حفاظت میری اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر ارمین کی بڑی بڑی آنکھوں سے خوشی، ندامت اور سکون کے موتی بن کر آنسو چھلک پڑے اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ایک نہایت ہی خوبصورت، شرمیلی اور روشن سی مسکان ہمیشہ کے لیے بکھر گئی۔ اس کی زندگی کا وہ تمام اندھیرا، وہ خوفناک اور سیاہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔